अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 35 MNAs हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं, और इससे पहले भी जो 34 अरकान थे उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे। एक इनमें शेख रशीद साहब जो हैं उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर किया गया है। यहाँ पे ये बात याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल 2022, उस वक्त इन असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान किया था। 9-10 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दुहाई देती रही स्पीकर को कि उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं, और अब जाकर ये इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान में वापस आने का फ़ैसला किया था। एक तो मामला ये है, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में जो पाकिस्तान की जो पंजाब के सियासी काबरीन हैं, हुकूमत और अपोजिशन के लोग हैं, उनकी पार्लिमानी कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी है, और अब इलेक्शन कमीशन इस बात का फ़ैसला करेगा कि पंजाब का निगरां वज़ीर आला कौन होगा। सवाल ये है कि इलेक्शन क्या सिर्फ पंजाब और KPK में होंगे या फिर जनरल इलेक्शन पूरे हो जाएंगे। PDM की हुकूमत इस वक्त इलेक्शन ना करवाने पे बज़िद क्यों है? उन्हें क्या उम्मीद है, क्या सहारा है, वो क्या समझते हैं कि उनके पास क्या कुलिया है कि मईशत के हालात बेहतर हो जाएंगे? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, अब मज़ीद ये 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। अब तो ये PTI की डिमांड पूरी हो रही है और असम्बलियाँ भी इन्होंने तहलील की हैं, और उस पर भी कोई जो वफाकी हुकूमत है या इनके जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, कोई खातिर खा रिएक्शन नहीं आया। ये खामोशी क्या है? क्या घुटने टेक दिए गए हैं इमरान खान के सामने, या ये किसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है? रिएक्शन तो सामने आया है ना जी, कि जब इमरान खान ने कहा कि मैं 2 असम्बलियाँ तोड़ने के बाद कौमी असम्बली में जा रहा हूँ ताकि जब जनरल इलेक्शन का ऐलान हो तो मुस्तकबिल का सेटअप में मेरा भी हिस्सा हो, तो उन्होंने इस्तीफ़े धड़ाधड़ मंजूर करना शुरू कर दिए। यानी 9 माह से जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब एक बात मुसलसल कह रहे थे कि जब तक इनफरादी तौर पर लोग आके मेरे पास तस्दीक नहीं करेंगे कि हमने इस्तीफ़ा दिया है, उस वक्त तक मैं तो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करूँगा। जब उनसे सवाल किया जाता है कि पहले जो आपने 11 इस्तीफ़े मंजूर किए थे तो उसका कोई जवाब खैर नहीं होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं है कि जी अब कौन सा आपके पास, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब आपके पास आए थे, असद कैसर साहब आए थे, असद उमर साहब आए थे, किन्होंने आके कहा कि जी हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं और आप मेहरबानी करें हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लें। असल में बात यह है कि सियासत अब नहीं हो रही, या जमहूरियत, मुल्क, पार्लियामेंट मद्देनज़र नहीं है। ये है कि हमें जिस तरीके से भी इक़्तिदार मिल गया है, जितने ज़्यादा दिन हम इक़्तिदार में रह सकते हैं और जो जमहूरियत की थोड़ी बहुत साख है उसको ख़राब कर सकते हैं, हम करेंगे, और उसके बाद फिर जाएंगे। शुनीद ये है कि ये सारी पुख्तपोज़ इसलिए हो रही है कि कहीं से कोई कहे कि हुजूर बस मुल्क की बहुत तबाही हो चुकी, डिफ़ॉल्ट हम अमलन टेक्निकली तौर पर कर चुके, तो अब मेहरबानी करें इंतखाबात की तरफ जाएं, और फिर हम जवाब के जाके इमरान खान की तरह कह सकें कि जी हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत से निकाल दिया गया, हम तो बड़े उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा लें, जो एक वतीरा रहा है इस मुल्क की सियासत। ज़ाहिर कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा कि आप क्यों बैठे हुए हैं। आपने कहा मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने हैं, 17 अरब डॉलर के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 4 अरब के पहुँच गए। आप एक्सपोर्ट आपकी गिर रही हैं, इंपोर्ट के लिए आपके पास, यानी ये जो ताज़ा तरीन ख़बर है, एक तो कल वर्ल्ड बैंक ने आपको जो 1 अरब 10 करोड़ का कर्जा देना था उसे इनकार कर दिया कि अगले साल देखेंगे जी। और दूसरा अब LC का मामला ये हो गया कि PSO की LC भी शुनीद ये है कि नहीं खुल रही। तो अगर हम खुदा न खास्ता ये तेल की शार्टेज का शिकार हो गए जी, तो हमारा क्या बनेगा? हमारे दिफा के हवाले से, सलामती हवाले के हवाले से, सनतों के हवाले से, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आम आदमी का जो रोज़गार के मौके पर जाने का है वो भी ठप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी तैयार नहीं हैं भाई। आप चलो इस्तीफ़े तो सब मंजूर करें ना, ताकि वो भी आप इस तरह किस्तों में कर रहे हैं
اور اس کا کوئی جواز بھی پیش نہیں کر رہے قوم کے سامنے. ایک جواز تو پیش ہونا چاہیے نا, ایک اعلامیہ جاری ہونا چاہیے قومی اسمبلی کی طرف سے کہ جناب ان وجوہات کی بنیاد پر. لیکن اسد قیصر صاحب یہ فرمائیں کہ اب آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی, 70 استعفے منظور ہو گئے, 11 پہلے ہو چکے تھے, اب مزید کوئی 47 غالباً آپ کے رہ گئے ہیں. تو یہ بھی جب ہو جائیں گے تو عام انتخابات تو آپ کو نہیں مل رہے, آپ ضمنی انتخابات میں جائیں گے, کہ پی ڈی ایم تو کہتی ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں نہیں جا رہے. دیکھیے, ایک تو ہمارا ہم نے فیصلہ ہی کیا ہے کہ جتنی بھی سیٹیں خالی ہوں گی اسی پہ صرف عمران خان جو ہے نا اسی پہ الیکشن لڑے گا. 70 نشستوں پہ عمران خان الیکشن لڑے گا. بھی سیٹیں ہوں گی, اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا, ایک تو فائدہ ہے کہ اس کا عمران خان ہم سب کا لیڈر ہے, تو اس پہ ہمیں ایک تو کوئی کنٹروورسی نہیں آئی اور ہم کمپین بہت کر سکیں گے. دوسرے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے نا بہت زیادہ متحرک ہو جائیں گی اور ہم اپنے بیانیہ کو مزید عوام تک پہنچانے کے لیے ہماری سہولت ہوگی, کیونکہ الیکشن میں عوام پھر جو ہے نا پورا دلچسپی لیتی ہے, عام طور پر حالات میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ہماری کمی کوتاہی ہے وہ ہم تھوڑا اس کو چیک کر لیں گے, تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بیانیہ کو پہنچانے کے لیے, اپنی جو پارٹی ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہماری بھی بہت اچھی ریہرسل ہو جائے گی. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, کیونکہ ابھی کیسے ویسے ارشاد صاحب میں پوچھتا ہوں کہ اگر 125 نیشنل سیٹس پہ اور 2 صوبائی حکومت صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جنرل ایسے نہیں ہوگا. یہ تو ابھی میرے خیال میں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید یہ ابھی سمجھنے لگے ہیں کہ کوئی الیکشن کے لیے یہ تیار ہو رہے ہیں, کیونکہ ابھی ان کی جو پڑھی ہے نا وہ نہیں پڑھی, ان کو یہ پڑھی ہے کہ کس طرح ان کا اپوزیشن لیڈر نہ آئے تاکہ جو کیئرٹیکر گورنمنٹ بنے وہ ان کا اپنا توابدیدی آدمی ہو اور اس سے وہ جو کام لینا چاہتے ہیں وہ کام ان سے لیں. تو یہ صرف اور صرف جو ابھی آئندہ جو کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے کارگر ہو, وہ اس کے لیے مفید ہو اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا یہ مینیج کرے الیکشن کو. تو یہ اسد قیصر صاحب, آپ الیکشن کمیشن پہ, چیف الیکشن پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو اس کے لیے تو ان کو پھر تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا, پنجاب میں جو 2 نام انہوں نے پیش کیے ہیں, شنید یہی ہے کہ انہی میں سے کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے گا, تو ان کو قائد حزب اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو بھی نام پیش کریں گے الٹیمیٹلی تو الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جانا ہے, وہاں وہ اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنوا لیں گے. آپ کے بقول آپ جو الزام لگاتے ہیں اس میں تو پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ریزنیبل نام ہو. یہاں تو یہ مثال کے طور پر اگر وہ نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا چاہے تو قانون کے طور پر تو وہ تو اس پہ کوئی وہ تو نہیں قدر, کیونکہ جب لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن ایک نام پہ کنوینس ہو جائے تو پھر کوئی اس کو قانون طور پر اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ تو آئین کے مطابق ہے, یعنی وہ تو ایکسٹریبل کسی آدمی کو لے کے آئیں گے نا. ابھی مجھے بتاؤ کوئی اخلاقیات رہ گئی ہے, کوئی قانون رہ گیا ہے کیا؟ کوئی یہ ملک جو ہے نا کوئی لگ رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا اس میں کوئی قانون ہے؟ یہ تو بنانا ریپبلک ہے, یہ تو اس نے جنگل کا قانون بنایا, یعنی یہاں تو تمام حدود پار کر دیے, تو اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اور یہ اس کے بعد مزید انتشار چاہتے ہیں اس ملک میں. بہت افسوس ہے کہ ملک بہت برے حال میں ہے, اس کی کوئی احساس ہی نہیں ہے. دیکھو یہ ہے ایلیٹ, یہ ہے اسٹیٹس کو, یہ جو ہماری لیڈز ہیں یہ ہر صورت میں بادشاہ ہے. اگر ملک خدا نخواستہ ڈپال کر جائے, ملک تباہ برباد. اسد صاحب یہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, جو ملک کے حالات ہیں اور پاکستان کے عوام کے حالات ہیں, حکومت بضد ہے, آپ کو جنرل الیکشن نہیں دے رہی اور آپ بھی اپنی ضدیں تمام پوری کر رہے ہیں, لانگ مارچ کی ہو, اسمبلی تحلیل کرنے کی ہو, استعفے منظور کروانے کی ہو. اس اثناء میں آپ ملک کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی طرف سے پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے؟ دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو ہماری طرف سے 2 باتیں انہوں نے کی. ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کرواؤ, کیونکہ یہ چون کا مربع ہے, ان سے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں
اور ان سے اکانومی جو ہے نا بہت بری طرح ہو رہی ہے. میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن پہلے آپ کے یہ بتائیں نا, یہ جو ہم نے اسمبلی میں واپس جانے کا فیصلہ کیا, یہ بہت تلخ فیصلہ ہے ہمارے لیے, پولیٹیکلی بہت مشکل فیصلہ تھا. اس پہ ہم نے سب کچھ سوچ کے کہ سپریم کورٹ پہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی, مسلسل ہمارے جج صاحبان جو نے کہہ رہے تھے, اسپیکر صاحب جو خود ہمیں دعوت دی, انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلی میں آئیں, تو ہم نے اپنی جو ڈیسیجن تھا اس کو ریویو کر لیا, اور اس کے مطابق ہم نے چاہا کہ چلو ہم اسمبلی میں جا کے اگر نیب کے قوانین ہے یا جو ہے نا آئندہ کا سیٹ اپ ہے یا جو جو چیزیں ہیں, ہم اسمبلی کے پلیٹ فارم کو اس کو پورا کریں تاکہ ملک میں یہ جو انسرٹینٹی ختم ہو جائے گی. آپ بتائیں نا کہ جیسے ہم ڈیسائیڈ کیا انہوں نے اس دوسرے, میں آپ کے توسط سے اب بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ہر وقت مذاکرے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے صرف ایک مطالبہ ہمارا ہے کہ اس ایجنڈا جو ہے نا وہ الیکشن ہو. یعنی ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ آئندہ کی جو الیکشن ہو اس کے بعد جو حکومت آئے اس کے لیے نئی پولیٹیکل چیلنجز نہ ہو, اس کے لیے ٹرمائل نہ ہو, بلکہ جو بھی الیکشن ہو ساری پارٹیاں اس کے اوپر جو ہے نا مطمئن ہو کہ ہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے. یہ افورٹ ہی نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کے بعد بھی اس کا سچویشن ہو اور پھر جو ہے نا لانگ مارچ اور تحریکیں ہوں. ابھی ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک راستہ ہے کہ جب آپ جنرل الیکشن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا, اور اس استحکام کے لیے اگر کوئی کام کرنا چاہیے, کوئی ریفارم کرنا چاہیے, تو ہم اب بھی اس کی حوالے سے بات کے لیے تیار ہے. اسد قیصر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ضد ہے حکومت کی کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے, بلکہ ہم ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, 1 سال کی توسیع بھی لے سکتے ہیں, یہ وہ خود اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے, یا کوئی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ دیکھیں جو بھی ہے وہ خود ہے یا کوئی پشت پناہی کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, اور جو آپ بھی سمجھتے ہیں وہ سب کچھ ہے. میں کہتا ہوں نا کہ شاہ صاحب آپ تو لاہور سے, مطلب مجھے بتاؤ مسلم نون کدھر کھڑی ہے؟ کیا مسلم نون نے اپنا جو اس کا جو گڑھ تھا, جو اس کا جہاں اس کی بنیاد تھی, وہ ہل نہیں کیا؟ جو جی ٹی روڈ پہ اس کی پالیٹکس تھی, یعنی اس میں ساری جو سینیریو ہے, جو سارا ایپیسوڈ ہے, اس میں سب سے ودر جو ہے نا وہ پیپل پارٹی ہے. ان پیپل پارٹی کے لیے جو ہے نا ایک سندھ کی پارٹی ہے, وہ تو کوئی پارٹی رہی نہیں, وہ سندھ کی پالیٹکس کرتی ہے, سندھ کی کارڈ پلے کرتی ہے, اور سندھ میں جو نجات رہی ہے, تو وہ جو ہے نا اس کو مسلم لیگ نون کہاں کری ہے؟ مسلم لیگ نون کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی. جی ٹی روڈ تو پی ٹی آئی لے گئی ہے اس سے, اور اس وقت جو ان کی پیپل پارٹی ووٹ تھی وہ بھی سارے جو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس آ چکی ہے. تو سب سے بڑا لوزر جو اس پہ ہے نا یہ میاں شریف اور اس کی پارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا بھی ڈیلے کریں گے, یعنی اس وقت جو حالات ہے, اور شاہ صاحب آپ نے خود ایک پورا تبصرہ کیا جس کے بعد ساتھ میں متفق ہوں کہ ملک پال کی طرف جا رہا ہے, ملک جو ہے اکانومی بہت بری طرح کریش کی طرف جا رہا ہے. اور میں تو آپ کو ایک, مجھے اگر آپ صرف 2 منٹ دیں تاکہ میں آپ اپنے وقت کا اور ان کا جو اس وقت لیٹسٹ فائنانس منسٹر کی جو ڈیٹا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو نئی جو اکنامک گروتھ تھی جولائی 2021 ٹو اپریل, یہ میں سال جو آپ کو کرتا ہوں نا, یہ جولائی 2021 ٹو اپریل 2022, یہ ہمارا جو انکریز ہوا تھا اکنامک گروتھ وہ 5.47, اور ڈکریز جو ہوا ہے اس میں یہ ہے مئی 2022 ٹو دسمبر 2022 ابھی تک 2.80. جی ڈی پی گروتھ جو ہے نا وہ 5.97, اور جو انکریز اس میں ہوئی 2.0. ایگریکلچر جو گروتھ ہے ہمارے وقت میں تھی وہ 4.40, اور جو ڈکریز تھی 3.48. جو انڈسٹریل پروگریس ہمارے وقت میں یہ 7.2, اور جو ڈکریز ہوئے 3.9. جو گروتھ 39% تھی. اسد صاحب یہ باتیں ٹھیک ہیں, یہ ریکارڈ پہ ہیں, ہم نے شروع میں بھی یہی بات کی, اور ہم اس بات کو بالکل اس حکومت کو, مہنگائی کو, معاشی کارکردگی کو لے کے کوئی مارجن فی الحال نہیں دیا جا سکتا کسی بھی طرح کا.
جب آپ امریکی سازش کی بات کر رہے تھے تو ہم اس وقت بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کی مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن تب شاید پاکستان تحریک انصاف کا فوکس کچھ اور تھا۔ آپ جو سیاسی اکابرین ہیں تمام جماعتوں کے، آپ کو ہٹ کے، آپ پی ٹی آئی سے ذرا ایک لمحے کو سائیڈ پہ کریں، آپ لوگوں کی حیثیت یا آپ لوگوں کی کیپیسٹی یا قابلیت کیا ہے کہ جب آپ ایک نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہیں کر سکتے اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو جائے اور وہ اپنا کردار ادا نہ کرے، تو آپ مطلب قابلیت حیثیت ہے کیا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کمپٹنس کا بحران ہے پاکستان میں؟ یہ بہت افسوس ہے جی، بالکل جو ہمارے پالیٹکس میں ہو رہا ہے نا، سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز ہے ہی نہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا یا شخصیات کی کو ہمارے سارے گرد گھومتی ہیں، اور پھر اس کی الیکشن ہوتا ہے نہ، وہاں جو ہے کوئی جمہوری قدریں ہیں جو لیڈرشپ کو زیادہ نزدیک ہو یا زیادہ میں سمجھتا ہوں، میں اگر لفظ زیادہ نامناسب نہ ہو تو چمچا مطلب اس کے ساتھ زیادہ کر سکتی، تو اسی کو عہدے ملتے ہیں، اسی سے پھر وہ وہی سوچتے ہیں نا، جو بات اپنی لیڈر کو جو بات کرتے تو وہی سارے اس کو مشورہ دیتے جو اس کا لیڈر پسند کرتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے پارٹی کے اندر کہ جیسی جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے، اور آئندہ کے لیے جو بھی پی ٹی آئی کے عہدیدار ہوں گے وہ ایک منتخب اور عوام کی طاقت سے آئیں گے۔ تو شکر الحمدللہ ہماری پارٹی تو اس بات پہ آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹی جو ہے نا یہ ان کو اپنے ورکر کو عزت دینی چاہیے، تب یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، تب یہ اس ملک میں جو ہے نا صحیح معنی میں جمہوریت آئے گی۔ تو اگر اس قسم کی پارٹیاں ہوں گی تو وہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اخلاقیات اور وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت تو ہم مورل ڈکلائن پہ بھی ہے۔ صرف اسد قیصر صاحب، آپ نے کہا اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ایک تجویز گشت کر رہی ہے ٹیکنوکریٹ کی، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی، کیا وہ تجویز اب بھی ہے مارکیٹ میں، اور یہ تجویز کتنی سنجیدہ تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ بالکل، اس پہ کافی لوگ مشاورت دے رہے تھے اور بات ہو رہی تھی، اور میں کچھ یہ جو ہے نا اس لیے نہیں ہے کہ کنسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ کس قانون اور کس آئین کے تحت ہوگا؟ تو قانون اور آئین میں نہیں ہے، مطلب یہ تو کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ جو جس کرے بس وہ لے کے آئے۔ ہمیں ہر چیز جو ہے نا قانون کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو اب یہ آپ کے استعفے 70 منظور ہو گئے، اب آپ ضمنی الیکشن میں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل الیکشن کی منزل ابھی بہت دور ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جنرل الیکشن ہو جائیں گے۔ مجھے ابھی جو ماحول انہوں نے خود، اصل میں یہ ہمارے خلاف جب چال چلتے ہیں نا، چال میں خود پھنستے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ قومی اسمبلی کی کوئی حیثیت رہی ہے؟ یعنی آپ کی جو ہے نا 40% اس وقت جو عوام ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے محروم ہے، اس کے حلقے خالی ہے، اور باقی بھی کریں گے تو یہ کیسے اسمبلی چلے گا؟ کس اخلاقیات کے اوپر، کس مورلٹی کی بنیاد پہ، کس قانون کے تحت یہ نظام چلے گا؟ نہیں، آپ نے یہ تسلیم کیا کہ سیاست دانوں میں تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ از خود یہ معاملہ طے کر سکے، تو کہیں سے کوئی دباؤ آ رہا ہے حکومت پر کہ جی وہ عام انتخابات کی طرف جائیں، ملک کو مزید معاشی بحران کا شکار نہ کریں؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے، شاید ارشاد صاحب آپ کو پتہ ہو، لیکن مجھے کوئی آئیڈیا نہیں اس کے حوالے سے۔ صحیح، باہر بیٹھے ہیں۔ اچھا اسد صاحب، معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہی سوال کرتے تھے کہ آپ الیکشن کمشنر کو بدلنے کی بات کرتے تھے، اور آپ کے پاس ایک فورم تھا نیشنل اسمبلی کا۔ اب جس طرح آپ کے استعفے منظور ہو رہے ہیں، وہاں بھی اب آپ کے پاس وہ نمبرز اس طرح نہیں رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ آگے چلے گا کیسے؟ آپ کے پاس تو اگر آپ کو الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج نہیں ملتے تو ایک جواز تو پہلے سے موجود ہے آپ کے پاس۔ الیکشن کمیشن پہ تو آپ کو پچھلے 1.5 سال سے اعتراض ہے، چیف الیکشن کمشنر عمران خان صاحب کو پسند نہیں ہے، تو دھاندلی کا جواز تو آپ نے پہلے سے تیار کر لیا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں نا، یہ کوشش تو کریں گے، اور یہ ہم یعنی جو ابھی یہ کر رہے ہیں نا، یہ تو دھاندلی کا آغاز ہے۔ الیکشن کمیشنر بھی اور پھر جو ہے نا ابھی ٹیکر گورنمنٹ جس طرح الیکشن آنا چاہتے ہیں نا وفاق پہ، تو وہ تو ابھی کوشش ہمارا پوزیشن لیڈر بھی نہ ہو، اور پھر جو ہے نا یہ ایسا آدمی لے کے آئیں جو کہ
وہ شہباز شریف کہے گا اور راجہ ریاض اس کی صاحب جی کیا ہے ٹرک سلوٹ کر کے اس کو دستخط کرے گا. تو مطلب ایک ڈمی نظام. میں پاکستان کے ساتھ ویسے جتنا مذاق ہو رہا ہے نا, پاکستان جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کے ساتھ بہترین مذاق ہے. میرے خیال میں یہ ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو اس کی بڑے بڑے بزنسز ہیں, بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے نا, مجھے بہت افسوس ہوگا بہت کہ ملک خونی انقلاب کی طرف جا رہا ہے. مطلب یہ اگر لیڈرشپ, مطلب اس وقت تو فرسٹریشن بہت ہے نا, روزگار نہیں ہے. نہیں, انقلاب کو لیڈ کون کرے گا اسد صاحب؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نااہل کر دیا جائے گا, گرفتار کر لیا جائے گا. خان صاحب اگر خدا نہ خواستہ جیل چلے گئے تو اس کے بعد انقلاب کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھو, لیڈ وہی کرے گا جو جتنی لیڈرشپ آپ تاریخ میں دیکھیں, نیلسن ہو گیا, گاندھی ہو گیا, یا باقی جتنی بھی لیڈرشپ وہ جیل میں ہوتی ہے, وہاں سے جو ہے انسٹرکشن بھی آتی ہیں, وہاں سے بھی چیزیں بھی چلتی ہیں. پھر ہمارے پاس ایب اور بی موجود ہے. یہ ابھی یہ ممکن نہیں ہے ملک میں وہ آگ پھیل جائے گا کہ کسی کے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فرسٹریشن آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, اور جو میں آلریڈی جو ہے نا جتنا آگے نکل رہا ہے, میں تو ابھی یہ کہوں گا کہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اگر جوڈیشری ہے, وہ اگر آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے, یا وہ پولیٹیشین ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, میں سب کو کہتا ہوں, یہ میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہم سب نے اس ملک کا سوچنا ہے. اگر ہم یہ نہ کر سکے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ ملک اس طرح جائے گا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. خدا را حالات کی جو نزاکت ہے اس کا احساس کرے, ملک کے اوپر رحم کرے, اور اپنے بچوں اور اپنے مستقبل اور پاکستان کو جو ہے نا آگے بڑھنے دے. لیکن اسد صاحب بریف کمنٹ کر دیں, خونی انقلاب بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. تو اگر عمران خان خونی انقلاب کو لیڈ کریں گے, اس سے بیشتر, اس سے پہلے کوئی حل نہیں ہے کیا؟ نہیں, میں اصل میں یہ کہ یہ ماحول اس طرح پیدا کر رہے ہیں, اور ابھی تو ایک لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ تو ایک ڈائریکشن ہے, اس کی وجہ سے معاملات کنٹرول ہوتے ہیں. اگر یہ لیڈر لیس, یعنی عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں اور پھر لیڈرشپ نہ ہو تو پھر کدھر جائے گا؟ پھر تو لیڈر لیس انقلاب ہوگا نا, تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ اسد قیصر صاحب, آپ کے وقت شکریہ. ایک بریک کے بعد حکومت کا موقف لیں گے کہ وہ کیا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کو کراچی میں ہم جیت کی مبارکباد دیتے ہیں. آپ کی جماعت تو جیت گئی ہے, لیکن پاکستان کے عوام اس سیاسی کھینچا تانی میں رل گئے ہیں, اور حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ لوگ آئے تھے اقتدار میں, آپ نے پاکستان کے عوام کی حالت کو بدلنا تھا, لیکن یہ کھائی اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے کہ ہر دن خوف سے بھرپور ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کب تک عمران خان پہ اس کی ذمہ داری ڈالی جاتی رہے گی؟ دیکھیں, ذمہ داری کا تعین تو اب پاکستان کے عوام کریں گے, لیکن یہ جو اس وقت جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی دیگر جماعتیں, یہ عوام سے براہ راست رابطے میں ہیں. گراؤنڈ کے ہم پالیٹکس کرتے ہیں, اور ہر اپروچ, جتنے بھی بڑے مسائل ہوں, اس کا سیاسی حل, اور جو پالیٹکس کے تقاضے ہیں کہ آپ ڈائیلاگ کریں, آپ کنسنسس بلڈ کریں, یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس کے قائل ہیں. انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کو, تو میں پی ٹی آئی پارٹی اب اس کا کیا حال مستقبل ماضی وہ آپ نے دیکھا ہے, لیکن پروجیکٹ عمران پر اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی آپ اگری کریں گے کہ پروجیکٹ عمران جو امریت کی لیبارٹریز میں پیدا ہوا, اس پروجیکٹ عمران نے آج میں سمجھتی ہوں کہ ملک میں جو تنازع ہے, جو اس وقت پی ٹی آئی نے ایک لفظ ابھی سیکھ لیا ہے سیاسی استحکام کا, جو اس وقت غیر یقینی ہے, یا سیاسی استحکام کے جو معاملات ہیں, اس کی سب سے بڑی ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کو اور ان کی لیڈرشپ ہے, ان کو جو ایک تاریخی موقع ملا
اور ایسا موقع ملا کہ وہ ایک سیم پیج والا تو ڈبیٹ ہی نہیں تھا. تو کیا وجہ تھی کہ اس وقت معاشی حالات جو ہیں وہ بد سے بدترین ہوئے, گیس بجلی کی قیمتیں, قرضہ جات, تاریخی کوئی خان صاحب جو انڈیکیٹرز چھوڑ گئے وہ کوئی بہتر نہیں تھے, نہ ہی خان صاحب کوئی انٹرنیشنلی جو حالات اس ملک کے بنے کہ ہمارے دوست بھی بگڑے اور ہمارے ٹریڈیشنل رائیولز تو ویسے بھی بگڑے ہوئے تھے, اور ہمارے جو بڑے بڑے ایلائز وہ دونوں طرف, یو ایس بھی ہمارا ایلائی رہا ہے, چین بھی ہمارا ایلائی رہا ہے, اور ہماری ایک اپروچ جو ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کی ایک پالیٹکس رہی ہے کہ بھی ون ون سچویشن والی ہم فارن پالیسی میں یقین رکھتے ہیں. چاروں طرف جو ہے پاکستان سے مختلف ممالک نے اور ہمسایوں نے منہ پھیر لیا تھا, وہ پس منظر تھے. آئی ایم ایف سے باتیں جو ہیں وہ بھی سٹال پر تھیں. تو یہ حالات جو آج اس وقت ہیں, یہ اس کا راہ جو ہے وہ اس وقت ہی تعین کی گئی تھی یا ہو رہی تھی. اس وقت ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں, یقیناً ایک چیلنج ہے, ٹائم لگے گا. اور اس میں اس وقت بھی سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو انپرنسپلڈ پالیٹکس پی ٹی آئی کر رہی ہے, اور وہ آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں کہ نہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں, پارلیمان کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ پارلیمان میں نہیں آتے. آپ کنسنسس بلڈنگ کی بات کرتے ہیں لیکن آپ ڈائیلاگ نہیں کرتے. جو آپ کی ڈیمانڈز رہی ہیں ماضی میں وہ سب غیر آئینی رہی ہیں. پہلی جو خان صاحب نے بہانہ ڈھونڈا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ نکلے. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال یہ ہے, دیکھیں ود ڈیو رسپیکٹ, آئین تو جو بھی صاحب اختیار آیا اس نے تو آئین کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسے گھر کی باندھی بنا لیا ہو. ہم نے دیکھا کہ 2014 میں ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے, اس وقت ایک مصلحت کے تحت پی ٹی آئی کے لوگوں کے استعفے قبول نہیں کیے گئے. ابھی 9-10 مہینے تک استعفے قبول نہیں کیے گئے. انہوں نے اعلان کیا پارلیمان واپس آنے کا, اب استعفے قبول کر لیے. وہ کنڈیشن بھی اسپیکر صاحب نے ہٹا دی جو 9 مہینے کہتے رہے کہ انڈیویجولی آپ اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں یا ہاتھ سے لکھ کر دیں. تو آئین کے ساتھ تو آپ لوگ خود ود ڈیو رسپیکٹ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو خود کھلواڑ کرتے ہیں, اپنے موقع کے لیے سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں, اس آرگیومنٹ کو میں ریورس بھی کر سکتی ہوں کہ کیا پارلیمان ان کی ہینڈ میڈن ہے کہ مرضی سے استعفیٰ دیں اور پھر ایک شور ہنگامہ مچائیں کہ استعفے قبول کریں اور ساتھ کریں, اپنے ٹرمز پر کریں, اور پھر اسی وقت کلا بازی کھا کے کہیں کہ ہم واپس آئیں گے. کیونکہ جب انہوں نے آئین تھوڑا جب پڑھ لیا, جب ان ڈاؤن ہوا کہ کیئر ٹیکر کا سسٹم کیسے بنے گا, تو صرف اس مقصد کے لیے کہ ہاں جی ہم آخری دن, اتنا ٹائم گزر گیا, کیا بہتر نہیں تھا اگر خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہو کر پہلے دن سے بیٹھتے. اور اگر جو سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں تو سیاسی استحکام اس وقت ہوتا جب یہ پارلیمان میں بیٹھ کر بحث کر کے ہمیں ایکسپوز کرتے, اپنا کردار ادا کرتے. جو مینڈیٹ پاکستان کی عوام آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس, ان کی توقع یہ تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹھے گی, اسمبلیوں میں بیٹھے گی, بیٹھ کر اپنا آئینی کردار ادا کرے گی, ڈبیٹ کرے گی, بجٹ میں حصہ لے گی, اور ہر ممبر جو اتنے 7-7 لاکھ 8-8 لاکھ ایک ممبر کے پیچھے ہیں, کروڑوں اربوں روپے اسمبلیوں میں خرچ ہوتے ہیں, ٹی اے ڈی ایز یہ لوگ لیتے رہے ہیں, کیا ان کا یہ آئینی رول نہیں تھا کہ اپنا آئینی کردار ادا کرتے اور ملک میں اس مشکل گھڑی میں اپنا کردار ادا کرتے؟ وہاں غائب رہے. دھرنوں کی پالیٹکس, مہادارائی کی پالیٹکس, کبھی امریکہ کو گالیاں, کبھی اداروں کو گالیاں, کبھی اپنے جو ان کے فارمر بینیفیکٹرز رہے, جو پروجیکٹ عمران کے پیٹرنز رہے, کبھی ان کو گالیاں. تو اس مہازارائی اگر یہ 8 مہینے دیکھیں تو ایک طرف فلڈز, سب سے زیادہ انسینسٹیوٹی میں نے جو دیکھی ہے پی ٹی آئی میں, اٹس اے پارٹی وداؤٹ اے ہارٹ. دیکھیے, میں اپنے علاقے میں 2-3 مہینے 4 مہینے میں نکلی نہیں. ایسے حالات اس وقت بھی لوگوں کے ہیں, اس ٹھنڈ میں بھی پانی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, چھتیں اوپر ہیں نہیں ان کے. ایک دن بھی آپ نے خان صاحب کو کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے دیکھا؟ ٹی وی میں آ کر سب سے بڑا سوال ہے ان کی میڈیا ٹیم سے, یہ قوم سے کیا خطاب کر رہے ہیں؟ یہ وزیر اعظم تو نہیں ہے. وزیر اعظم قوم سے خطاب تو وزیر اعظم کرتا ہے, روز آ کے ٹی وی پہ آ کے 1-1 گھنٹے کا وہ لیکچر دے رہے ہیں. ایک دن بھی معیشت کی وہ بات کرتے ہیں. معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس میں پی ٹی آئی کی سیاست کا بہت اہم رول ہے.
تو اگر وہ اس ملک کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، آئین کے ساتھ وہ کھلواڑ کریں گے، پارلیمان کو مذاق بنا کے ایک دن استعفیٰ ہم نے دیے ہیں، پھر اسپیکر صاحب کے پیچھے لگ جاؤ کہ قبول کریں، اور جب وہ قبول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں قبول کیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ پروجیکٹ عمران جو ہے، جن 2 لوگ الزام لگایا جاتا تھا نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں، 1-2 اور جگہ پہ، وہ باجوہ صاحب تھے، فیض حمید صاحب تھے. اب وہ اس کے بعد مارچ میں تو ریورس صورتحال ہوگی نا. وہ پروجیکٹ پی ڈی ایم ہو گیا، آپ لوگوں کو اقتدار مل گیا، آپ 8-9 ماہ سے آپ اقتدار میں. اب بھی ساری ذمہ داری عمران خان پر ہے، جبکہ عمران خان کے دور میں معیشت بھی موجودہ معیشت سے بہتر تھی، اور ملک کے اندر جو تھی مہنگائی تھی وہ بھی بہت کم تھی. ہر چیز کا ایک لمبا چوڑا بنایا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج اگر معیشت نہیں سنبھل رہی، سیاسی بے یقینی ہے، تو کیا عام انتخابات مسئلے کا حل نہیں ہے؟ اور کیا اس لیے انتخابات نہ ہوں کہ پی ڈی ایم ہار جائے گی؟ نہیں جی، عام انتخابات بالکل مسئلے کا حل ہے. جی، عام انتخابات ہونے چاہیے، لیکن عام انتخابات اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے. اس وقت جو حکومت وقت ہے، یہ آئین میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کب ڈیزالو کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. وہ اختیارات بھی ہیں، اور اگر وہ ڈیزالو نہیں کرتے تو اس اسمبلی کی مدت کیسے اور کب پوری ہوتی ہے وہ بھی آئین میں درج ہے. لیکن 3.5 سال تک تو آپ کا موقف یہ نہیں تھا. آپ تو فوری طور پر جو لاسٹ آپ نے لانگ مارچ بھی کیا تھا، وہ یہی انتخابات مانگ رہے تھے آپ عمران خان سے. اس وقت تو آپ اسمبلی کی مدت کے حق میں نہیں تھے. دیکھیے، اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے. اس وقت سیاسی پس منظر آپ نے دیکھا تھا کہ ایک حکومت بن کر کام نہیں کر رہی تھی. خان صاحب چین جاتے تھے تو اپوزیشن ان کے سر پہ سوار، امریکہ جاتے تو اپوزیشن ان کے سر پہ سوار، ملیشیا جاتے تو اپوزیشن کو گالیاں. یہ وزیر اعظم تھے یا اپوزیشن کے لیڈر تھے؟ کیا تھے؟ اپوزیشن کے لیڈر بھی نہیں، ایک اسٹریٹ لیکن اب تو پالیٹیشین تھے. شہباز شریف صاحب بھی جہاں جاتے ہیں وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، وہ جنیوا میں گئے ہیں، وہ یو اے میں گئے ہیں، وہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے، عمران خان کے خلاف کی ہے. یہ تو ہمیشہ کا وتیرہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا. دیکھیے، میں اس کا طریقہ کار یقیناً دوسرا ہے، جو طریقہ کار، جو زبان، جو ایک بالکل ایک منفی سیاست، وہ طریقہ کار پی ڈی ایم کی جماعتوں کا نہ ہے نہ رہے گا. اس وقت بھی ہم جو ایک سیاسی قدرے ہیں، اس کا دامن کبھی بھی پی ڈی ایم کی کسی بھی جماعت نے نہیں چھوڑا. اور اس وقت ایک یقیناً سلولی بٹ شورلی ایک جو حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی طرف ہم جائیں. لیکن ہم نے فلڈز تو نہیں فورسی کیے تھے کہ اتنا بڑا فلڈ آئے گا کہ ہمارے پتہ نہیں 2 یا 3% جی ڈی پی کا وائپ آؤٹ ہو جائے گا، اور 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں گے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کی چھتیں جو ہیں وہ ایک ایسی رین جو قدرت آفت سے کم نہیں وہ ہوں گے. یہ سارا بھی بہت بڑا، اور اس چیلنج میں جو جماعتیں عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے. سوال یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اپنے ٹائم پہ ہی ہوتے ہیں، اکتوبر میں ہی ہوتے ہیں، آپ جو پی ڈی ایم اور آپ پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعت ہے، اتحادی حکومت ہے، آپ کے شو کیس میں ایسا کیا ہے کہ جو آپ عوام کے سامنے رکھیں گے؟ کیونکہ عوام کی حالت اگر عمران خان کے دور میں پتلی تھی تو آج تو کئی گنا زیادہ ادموئی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ بالکل وجہ کہہ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہیں. میں پہلے آپ کی توجہ دلاؤں گی پنجاب کے اوپر. اگین جو سیاسی استحکام کا منترا پڑھ رہے ہیں، نیا لفظ سیکھا ہے، نئی ڈکشنری آہستہ آہستہ وہ سیکھ رہے ہیں، سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں. پنجاب میں کیا تماشا کیا ہے؟ میں پی ٹی آئی کے ووٹر سے مخاطب ہوں. کیا اس لیے بائی الیکشنز انہوں نے جتوائی ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ اور ان ممبران کتنے کروڑوں لاکھوں روپے جو ہیں وہ خرچ کر کے ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے بنتا ہے. وہ اب کوئی بھی خرچ کرے.
پبلک ان کے لیے خرچ کرے, ڈونرز خرچ کریں, وہ خود خرچ کریں, کتنا قیمتی پیسہ خرچ کر کے. اور لوگ اس لیے نہیں, آپ کو لوگ اس لیے ووٹ نہیں دیتے کہ آپ استعفیٰ دیں, لوگ اس لیے ووٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر اپوزیشن میں ہیں تو ان کی آواز بن کر ان کی عکاسی کریں مسائل کی, اور آپ حکومت میں ہیں تو ان کے مسائل حل کریں. یہ اب اس کا حساب اس کا کون لے گا ان کا اکاؤنٹیبلٹی, جس کی بات کرتے ہیں کہ آپ 9 سیٹوں پر عمران خان کھڑے ہوئے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کو ووٹ کیا, ایک دن بھی اسمبلی میں نہیں آئے, تو کیوں لڑتے ہیں آپ الیکشن؟ اب وہ یہ دیکھیں, یہ ان باتوں پر ٹھیک ہے, ہمارا جو ہوگا اکاؤنٹیبلٹی, وی ول بی آنسربل. آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ الیکشن عمران خان کی خامیوں پہ ون کریں گے یا حکومت کی خوبیوں پہ ون کریں گے؟ نہیں, حکومت کی خوبیوں پر ون کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے ہمارے ٹی وی پروگرام میں قاسم علی شاہ صاحب آئے تھے, اور قاسم علی شاہ صاحب نے ان کی جو ملاقاتیں رہیں پاکستان کے سیاسی لیڈران کے ساتھ, اس سے متعلق اپنی کچھ مشاہدہ شیئر کیا تھا. جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو قاسم علی شاہ کا جو کمنٹ ہے وہ پسند نہیں آیا, وہ ویوز پسند نہیں آئے, اور پچھلے 7 دن سے ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ قاسم علی شاہ ہیں. کبھی قاسم علی شاہ رانگ نمبر, کبھی قاسم علی شاہ کس انداز میں. بہرحال ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے. کچھ ویڈیو کلپس میں قاسم علی شاہ نے اپنی ریزرویشن کا اظہار بھی کیا ہے. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. شاہ جی, آپ نے پچھلے ہفتے بات کی ہمارے پروگرام میں, اس کے بعد وہ معاملہ سوشل میڈیا پہ گیا اور مسلسل ایک سلسلہ ہے بہت ٹاکسک کنٹینٹ کا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی اس میں کہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے, یا جو قوم کا یہ رویہ سامنے آیا ہے اس پہ افسوس کیا جائے؟ فیصل, ایک تو بہت بہت شکریہ. میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے پروگرام کی برکتیں ہیں جو 7 دن سے فیوز و برکات مجھے مل رہے ہیں اور یہ اسی پروگرام میں دوبارہ میں موجود ہوں اس وقت. اور اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے, میں نے اس سب چیزوں کو بھی خود بھی آبزرو کیا ہے, دیکھا ہے اور ایک اینالائز کیا ہے, اور اس کو میں اپنے سارے بزرگوں کے پاس لے کے گیا ہوں. شاہ صاحب بھی جانتے ہیں, ارشاد عارف صاحب یہاں موجود ہیں. میرے سارے جو حوالے ہیں وہ بزرگوں کے ساتھ اور درویشوں کے ساتھ اور خیر والے لوگوں کے ساتھ ہے, اور میرا سارا جرنی جو ہے پڑھانے کا, تدریس کا, ٹیچنگ کا, پریچنگ کا رہا ہے. میرا یہ اپنے بارے میں ایک مشاہدہ ہے. میرا خیال ہے کہ میرے جو اس دن سلیکشن آف ورڈز تھے اس میں کمی تھی. میں اس کوتاہی کو مانتا ہوں, اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اگر آپ لیکچرز بھی سنیں, فیصل آپ ایک عرصے سے مجھے جانتے بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں جی, میں تو پنجابی اردو بھی مکس کر دیتا ہوں. یعنی میرے پہ اس جو کہہ لیجئے اس مشاہدے پہ اعتراض ہے, اس سے پرانا اعتراض یہ ہے کہ میری تو جو لینگویج ہے اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے. اس کے باوجود اللہ نے کرم کیا کہ میرا کانٹینٹ اور چیزیں ساری شروع سے وائرل ہوتی گئیں, اور میں نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ فارورڈ کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ نے کرم کیا, یہ وائرل ہوتی گئیں. اب اس میں میرا خیال یہ ہے, میں یہ خود بھی میں نے آبزرو کیا ہے اور میں اس کو اعتراف کرتا ہوں آپ کے ٹی وی پروگرام کے ذریعے, کہ شاید میرے سے جو کہہ لیجئے سلیکشن آف ورڈز ہے وہ ایک انسان ہونے کے ناطے, اور میں جو مرضی ہو جاؤں, استاد بھی ہوں کئیوں کا, پھر بھی میں انسان ہوں. میں یہ ماننے کو, اعتراف کرنے کو تیار ہوں کہ میں جتنا مرضی میں بہترین استاد بن جاؤں تب بھی میرے سلیکشن آف ورڈز. کیا شاہ جی آپ اس پہ آپ معافی مانگ رہے ہیں وہ لوگ جو ہرٹ ہوئے, جو عمران خان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ 2-3 چیزیں فیصل بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو دیکھیں کہ سب کے سب یہ جو یوتھ ہے, یہ یوتھ کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے. ان کا اگر دل دکھ ہے تو دیکھیں میں ان کو بھی ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب میرے لیڈر ہیں یار, یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں گھٹنے ہاتھ لگائے ہیں, تو یار بندہ گھٹنے ہاتھ تو کسی فادر فگر کو لگاتا ہے. اور یہ جو میرا مشاہدہ ہے, یہ میرا ایک مشاہدہ غلط ہے. میں اس کو, یہ ہو سکتا ہے کہ میرا مشاہدہ غلط ہو, کوئی حتمی مشاہدہ تو نہیں ہے. یہ کوئی لاہور بورڈ کی میٹرک کی سند تو نہیں میں نے جاری کر دی, یا میں نے کوئی پرچہ تو نہیں کاٹ دیا کہ دنیا کی آخری بات میں نے کہا. جی میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. سلیکشن آف ورڈز پہ بھی میں خود کہہ رہا ہوں, میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے سلیکشن اور جو ورڈز ہیں اس میں انسانی کوتاہی, انسانی کمی ہو سکتی ہے. اچھا, جہاں تک رہ کے ٹرول کرنے کا, میں دل سے سچی بات, یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے, اور شاہ صاحب بھی مجھے ذاتی طور پہ فیملی لیول پہ جانتے ہیں, میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. یہ سارے ٹرول کرنے والے, میں ان سے اس لیے بھی معذرت کرتا ہوں, ان سے مجھے کوئی گلہ بھی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی قدورت ہے یا غصہ ہے جو میں نکالنے کی کوشش کروں. ان سے بھی معذرت کرتا ہوں. اچھا, بالخصوص میں معذرت کرتا ہوں خان صاحب کی ٹیم سے, کیونکہ میں نے ایک محسوس کیا, یہ ارشاد عارف صاحب,
اس کو اگین پھر یہ میرے گلے نہ پڑ جائے، میں آپ کی مرشد کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں، خان صاحب کے کچھ قریبی لوگوں کی انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ میری اطلاع میں یہ ضرور آیا کہ ٹرولنگ کرانے میں کچھ لوگوں کا رول ہے جن کے میسیجز مختلف گروپ میں گئے ہیں اور اس کے بعد ٹرولنگ سٹارٹ ہوئی ہے. اور میں ان سے آج یہ اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ سر اپنی ٹکٹ اپنے پاس رکھیں، میرا ووٹ پھر اسی جگہ پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے. اچھا میں تو پھر میرے پاس آپشنز کوئی نہیں ہے سر. شاہ جی آخری بات، یہ آپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ جی یہ جو جیب سے چوری ہوتی ہے یہ کوئی چوری نہیں ہوتی بلکہ چوری امیدوں کی چوری ہوتی ہے، جو اس سے بھی لوگوں نے یہ فیل کیا کہ شاید آپ چوری کو برا نہیں سمجھتے یا جو چور ہیں اس ملک کے امیدوں کی چوری کو برا سمجھتے ہیں. میں بتاتا ہوں شاہ صاحب، اس میں میرا پرانا جملہ ہے، یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے، اور یہ میں نے واصف صاحب سے مستعار بھی ہے. اچھا، واصف صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ رستے کی امید چھیننے والا ڈاکو ہے، یہ ایک لٹریری جملہ ہے سر، اس کو بالکل کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. وہ جو ملک میں چوری کرنے والے ہیں وہ بالکل چور ہیں اپنی جگہ پہ، میں ان کے کوئی حق میں نہیں ہوں، اور اس ملک کا کسی نے بھی نقصان کیا ہے سر میں اس کے بالکل خلاف ہوں. اور میری آبزرویشن کو، میرے مشاہدے کو بالکل اسی طرح لیا جائے. ایک عام دیکھیں، میں سیاستدان نہیں ہوں، میں کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں، میں نے کوئی گلی کی سیاست نہیں کی، نہ میں نے الیکشن لڑے ہیں. جی ویسے آنا ہے سیاست میں اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بڑی مزے کی بات اگر دیکھیں فیصل، وہ بڑے لائٹر نوڈ میں اور ایک خوشگوار ماحول میں خان صاحب کو اپنا سمجھتے ہوئے، جیسے میں ابھی آپ شاہ صاحب کو ٹی وی پہ ہی کہہ دیتا ہوں کہ شاہ صاحب اگلے ہفتے مجھے کس دن کھانا کھلا رہے ہیں، میں بیگم بچوں کے ساتھ آ رہا ہوں، شاہ صاحب کہیں گے آ جائیں. یہ میرا ایک محبت کا دعویٰ ہے ان کے ساتھ. میں خان صاحب کو اپنا سمجھ کے اور بڑے اعتماد کے ساتھ ایک خاص سینیریو میں میں نے کہا کہ پھر مجھے دیں ٹکٹ آپ، اور اس پہ فوری طور پہ جا کے دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے. ادھر کچھ لوگوں کو اگر انسیکیورٹی ہوئے، میں آج ان سے بھی معذرت کر لیتا ہوں، وہ میرے لیے بڑے ٹھیک ہے. شاہ جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، آپ کی عمران خان سے، ان کے فالوورز سے. شاہ صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.